वेलकम बैक। सबसे पहले अहम खबर ये है कि ऐवान बाला ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली है। हुकूमत 27वीं तरमीम करवाने में कामयाब हो गई। सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम बिल की 26 शिकों और 3 शेड्यूल की मंजूरी दे दी। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम के हक में 64 अरकान ने वोट दिया। पीपल्स पार्टी 25, नून लीग 20 और 6 आज़ाद सेनेटर्स ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। MQM 3, ANP 3, बाप 4, काफ लीग के 1 सेनेटर ने हक में वोट दिया। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो और JUI के सेनेटर अहमद खान ने तरामीम के हक में वोट दिया। PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM और JUI फे ने तरामीम की मुखालिफत की। नेशनल पार्टी के वाहिद सेनेटर जान मोहम्मद बलीदी इजलास की कार्रवाई से गैर हाजिर रहे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने हक राय दही में हिस्सा नहीं लिया। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी अलालत के बायस इजलास में शरीक न हो सके। 27वीं तरमीम का बिल सेनेट में पेश हो गया। हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गई। ऐवान में शोर शराबा, अपोजिशन ने एहतजाज करते हुए एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सेनेटर रूबीना नाज के इसरार के बावजूद PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो एहतजाज में शरीक नहीं हुए। पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP, MQM और 6 आज़ाद अरकान की तरमीम की हिमायत। PTI, JUI, नेशनल पार्टी की 27वीं तरमीम की मुखालफत। ताउन पर तमाम सेनेटर्स के मशकूर हैं। मिसाक़ जमहूरियत में आइनी अदालत का क़याम बुनियादी नुक्ता था। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का खिताब। कहा, मुश्तरका कमेटी इजलास में तमाम जमातों ने अपनी तजावीज़ दी। बाज़ शिकों में मुशावरत के बाद इजाफा किया गया। ये मुतवाज़ी नहीं, आइनी अदालत है। 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी। आइन के आर्टिकल 243 की 2 शिकों 4 और 7 में नई तरामीम। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर दिया गया। तरामीम के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की तजवीज़ पर एयर चीफ और नेवल चीफ की तरह कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का तकर्रुर करेंगे, जबकि ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से ख़त्म तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे और ये पाकिस्तान आर्मी के अरकान में से होगा, जिसकी तनख्वाह और अलाउंसेस मुकर्रर किए जाएंगे। तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत फौजी अफसर, फील्ड मार्शल और एयर मार्शल या एडमिरल चीफ को रैंक पर तरक्की दी जाएगी, जिसके बाद वर्दी और मराद ताहयात रहेंगी, जबकि फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ को बतौर कौमी हीरोज तस्वुर किया जाएगा और तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर ओहदों से नहीं हटाया जा सकेगा। फील्ड मार्शल को आर्टिकल 248 के तहत कानूनी इस्तिस्ना हासिल होगा। सेनेट ने सदर को 27वीं तरमीम के जरिए ताहयात इस्तिस्ना देने की तरमीम कसरत राय से मंजूर कर ली। चेयरमैन यूसुफ रजा की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें 27वीं तरमीम की शिक़ें मरहवाल मंजूर की गईं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सदर के ताहयात इस्तिस्ना से मुतल्लिक़ आर्टिकल 248 में तरमीम पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। तरमीम के मुताबिक सदर को ताहयात इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे से सुबकदोशी के बावजूद सदर के खिलाफ किसी किस्म का केस ताहयात कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकेगी। तरमीम में यह भी कहा गया है, ओहदे से सुबकदोशी के बाद अगर सदर ने कोई अवामी ओहदा हासिल किया तो ये इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर इस शिक को 27वीं तरमीम के मुसवदे में शामिल किया गया था। सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। पाक फौज की वजह से तरमीम के हक में वोट दिया। मैं आज यहाँ से अपनी नशिस्त से इस्तीफा देता हूँ, मुझे डी नोटिफाई कर दें। PTI सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो का सेनेट इजलास के दौरान इजहार ख्याल। कहा कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। सदर ट्रंप ने जितनी इज्जत हमारे फील्ड मार्शल को दी, किसी सदर और वज़ीर आज़म को नहीं दी। सैफुल्ला अबड़ो का मजीद कहना था कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त मेरी अहलिया गिरफ्तार हुई थी, मेरे ख़ानदान के 10 अफराद उठाए गए थे, किसी PTI रुकन ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। दूसरी जानिब PTI की सेनेटर मशाल यूसुफजई ने कहा कि 27वीं आइनी तरमीम की सूरत में आइन का जनाजा पढ़ा दिया गया। सैफुल्ला अबड़ो ने 27वीं आइनी तरमीम के हक में वोट देकर बानी PTI से गद्दारी की। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी जो खुद को आइन का मोजिद और मुहाफिज समझती थी, वो खुद आइन का जनाजा पढ़ाने और तदफीन में पेश हैं। PTI वाले कौम को गुमराह करते हैं, हम अपोजिशन कर रहे हैं, जबकि इस तरमीम के लिए मदद भी PTI ने की। सेनेटर फैसल वावडा का दावा गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी भी जमात ने आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम पर कोई एतराज़ नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की सलामती के लिए थी। चेयरमैन सेनेट ने 59 बार PTI को तजावीज़ के लिए बुलाया, मगर ये नहीं आया और अब ड्रामेबाजी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। फैसल वावडा ने कहा कि आइनी अदालतों का क़याम वक्त की ज़रूरत है।
عدالتی اور آئینی نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو مضبوط جمہوری اور دفاعی بنیادوں پر کھڑا کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ ہماری افواج نے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ ہوا میں باتیں نہیں ہو رہی، 27ویں ترمیم کی مٹھائی کھائیں، 28ویں ترمیم کی تیاری کریں۔ فیصل وافڈا ترمیم منظور ہونے سے پہلے ہی پارلیمنٹ میں مٹھائی لے آئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف بات کرنے والے لوگ گمراہ ہیں۔ فیلڈ مارشل کو پوری قوم نے ہیرو بنایا، یہ ان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا کہ اگر آپ گالی دیں گے تو آپ کو جواب بھی ویسا ہی ملے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایوان کو یرغمال بنا لیں گے تو یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عزت دینے والے لوگ ہیں، فوج کے خلاف بات کریں گے تو پاکستان میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں نے پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کیا۔ راجہ پرویز اشرف کی تقریر کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ۔ سابق وزیر اعظم نے مزید کہا کہ لگتا ہے کہ اسد قیصر نے آئینی ترمیم کا مسودہ پڑھا ہی نہیں۔ صدر مملکت کے پاس کوئی ایگزیکٹو عہدہ نہیں ہے۔ آپ ہر روز قیدی نمبر 804 کا رونا روتے ہیں۔ سابق اسپیکر نے ترمیم کو پڑھا ہوتا تو سخت الفاظ استعمال نہ کرتے۔ پوری دنیا میں ہیڈ آف اسٹیٹ کو استثنا حاصل ہوتا ہے۔ حکومت اور پی پی کے درمیان 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ فائنل کرنے کے لیے مذاکرات کامیاب۔ مسودے کو حتمی شکل دے دی گئی، پرنٹنگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ 27ویں ترمیم سے متعلق قائمہ کمیٹی کی رپورٹ ایوان میں پیش۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے رپورٹ ایوان میں پیش کی۔ مسودے میں کچھ ترامیم کی گئیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ آئینی عدالت کے لیے ہائی کورٹ جج کا تجربہ 7 سے 5 سال کر دیا گیا۔ تبادلے سے جج کی سینیورٹی متاثر نہیں ہوگی۔ ججز ٹرانسفر اب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ہوگی۔ صدر کو اس تسلسل سے متعلق بل میں تجویز تھی۔ ججز کی خود کا ریٹائرمنٹ ختم، اب سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے گا۔ ججز کو ٹرانسفر کیس میں سماعت کا مکمل موقع دیا جائے گا۔ سینٹ سے منظوری کے بعد بل قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا معاملہ، جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا کہ بطور عدلیہ سربراہ فوری ایگزیکٹو سے رابطہ کریں، واضح کریں آئینی عدالتوں کے ججز سے مشاورت کے بغیر ترمیم نہیں ہو سکتی۔ آئینی عدالتوں کے ججز پر مشتمل ایک کنونشن بھی بلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس ادارے کے ایڈمنسٹریٹر نہیں، گارڈین بھی ہیں۔ یہ لمحہ آپ سے لیڈرشپ کا تقاضا کرتا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ایک علیحدہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام شامل ہے، جبکہ سپریم کورٹ کو محض ایک ایپلیٹ باڈی کے طور پر محدود کرنا شامل ہے۔ عدلیہ کے ڈھانچے میں تبدیلی ایگزیکٹو یا مقننہ کی طرف سے یک طرفہ نہیں کی جا سکتی۔ 26ویں آئینی ترمیم عدالت میں زیر التوا ہے تو آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے؟ پچھلی ترمیم کی قانونی حیثیت پہلے ہی چیلنج ہے اور اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا آئینی ترامیم کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک نہیں، حکومت نے عوامی مفاد کو دیکھتے ہوئے اقدامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم کا استثناء نہ لینے کا فیصلہ احسن اقدام ہے، ہدایت پر متعلقہ شیخ کمیٹی سے واپس لے لی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیر اعظم خود سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی عدالت میں جواب دہ ہیں۔ پوری دنیا میں آئینی عدالتوں کا تصور موجود ہے۔ میثاق جمہوریت کے وقت سے ہی اس بحث کا آغاز ہوا تھا کہ آئینی عدالتیں قائم ہونی چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا جو بحث دہائیوں سے چل رہی تھی وہ اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے پریزائڈنگ آفیسر منظور کاکڑ کی زیر صدارت اجلاس۔ سینیٹر شاہزیب درانی نے سپریم کورٹ میں زیر التوا کیسز اور آئینی ترامیم کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ عدالت میں آج بھی تقریباً 50,000 کیسز زیر التوا ہیں اور اگر آئینی عدالتیں قائم کی جائیں تو یہ کیسز جلد از جلد حل ہو سکتے ہیں۔ اپوزیشن نے مجوزہ ترامیم کو پڑھے بغیر مخالفت کی اور اگر وہ اپنی تجاویز اور ترامیم لے کر آتی ہیں تو بہتر ہوتا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پی ٹی آئی کا انتخابی نشان واپس لیا گیا کیونکہ یہ ترامیم انہی نے کروائی تھیں اور 2022 میں قانون میں ترمیم کے بعد خود اس کا نشانہ بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کل بڑی باتیں ہوئیں، آئین پامال ہونے کا تاثر دیا گیا اور 9/11 کا حوالہ دیا گیا، حالانکہ اصل حقائق کو سمجھنا ضروری ہے۔ سینیٹر شاہزیب درانی نے کہا کہ پازیٹیو اور تعمیری گفتگو ہی جمہوری نظام کو مضبوط کر سکتی ہے۔ سیکورٹی فورسز کی پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں 20 خارجی ہلاک کر دیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 8 اور 9 نومبر کو مختلف کارروائیاں کی گئیں۔ پہلی کارروائی وزیرستان کے علاقے شوال میں کی گئی۔ آپریشن کے دوران 8 بھارتی حمایت سے یافتہ دہشت گرد ہلاک۔ سیکورٹی فورسز نے درآدم خیل میں دوسری کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں 12 خارجی جہنم حاصل کیے۔ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے انسداد دہشت گردی مہم جاری رکھیں گے۔ ملک سے غیر ملکی سرپرستی اور حمایت یافتہ دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں دھماکے کے نتیجے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق دھماکہ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے نزدیک کھڑی ایک گاڑی میں ہوا۔ ابتدائی طور پر دھماکے کی نوعیت کے بارے میں کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی۔
دہلی فائر ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ دھماکے کے بعد 6 گاڑیاں اور 3 رکشے آگ کی لپیٹ میں آ گئے تھے، تاہم آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ دھماکے میں جاں بحق ہونے والے 9 افراد کی لاشیں اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 15 زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ابتدائی امداد جاری ہے۔ دھماکے کے بعد دہلی میں سیکیورٹی کے حوالے سے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس معیشت کے فروغ سے متعلق اقدامات کا جائزہ اجلاس ہوا، جس میں وزیراعظم نے کہا کیش لیس معیشت پاکستان کی پائیدار ترقی میں کلیدی کردار ادا کرے گی۔ وزیراعظم نے ہدایت کی دیہی علاقوں میں معیشت سے متعلق آگاہی مہم کو تیز کیا جائے تاکہ عوام ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فوائد سے مستفید ہوں۔ انہوں نے کہا دنیا تیزی سے ڈیجیٹل معیشت کی جانب بڑھ رہی ہے، پاکستان کو بھی دوڑ میں شامل ہونا ہے۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان کو ڈیجیٹل نیشن بنانے کے لیے اقدامات کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا رواں سال رمضان میں پہلی بار مستحقین کو امداد ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے کی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیش لیس معیشت سے نہ صرف گورننس بہتر ہوگی، کرپشن میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے اداروں کو ہدایت کی ہے کہ کیش لیس معیشت کے اہداف معینہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں ہونے والی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لاڑکانہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں مختلف ترقیاتی منصوبے شروع کیے جا چکے ہیں اور سندھ کے عوام کی ترقی میرا مشن ہے۔ کاشتکار ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور حکومت ان کے مسائل کے حل کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یاد دہانی کروائی کہ سندھ نے 2022 میں اپنی تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب دیکھا اور اس دوران متاثرہ افراد کے لیے 21 لاکھ گھر تعمیر کیے گئے۔ مراد علی شاہ نے بلاول بھٹو زرداری کی بھی تعریف کی اور کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر لاڑکانہ آ کر پروگرام میں شرکت کی اور کاشتکاروں کے حقوق کے لیے بھرپور کردار ادا کیا۔ اسی تقریب میں ڈی اے پی اور یوریا کی خریداری کے لیے رقوم کی منتقلی کے منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا، جس کا مقصد زرعی شعبے میں کسانوں کی سہولت اور ملکی معیشت کی مضبوطی کو یقینی بنانا ہے۔ شہر قائد میں فائرنگ، حادثات اور پولیس کارروائیوں کے مختلف واقعات پیش آئے، جن میں 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی ہوئے۔ تفصیل بتائیں گے عارف حبیب اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے کے لیفٹنٹ عبداللہ شاہ غازی مزار کے قریب تیز رفتار کار نے راہ گیروں کو کچل دیا۔ حادثے میں 2 افراد کریم اور شبیر جاں بحق جبکہ کار ڈرائیور اور ساتھی سمیت 3 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق ڈرائیور نشے میں دھت تھا، تیز رفتاری حادثے کی وجہ بنی۔ زخمی ڈرائیور کو اسپتال میں طبی امداد کے بعد حراست میں لیا گیا۔ دوسری جانب بھینس کالونی نمبر 8 پر فائرنگ سے 30 سالہ عبداللطیف زخمی ہوا، جسے ضلع اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملیر کوٹ کے باہر فائرنگ کے واقعے منظور نامی شہری زخمی ہوا۔ ایس ایس پی ملیر عبدالخالق پیرزادہ کے مطابق فائرنگ منظور کی اہلیہ کے سابق شوہر اللہ بخش نے کی اور موقع سے فرار ہو گیا۔ زخمی کو کمر اور ٹانگ پر گولیاں لگی، حالت خطرے سے باہر ہے۔ گلشن ممبار اغوان کٹ کے قریب فائرنگ سے 2 سیکورٹی گارڈ زخمی ہوئے۔ پولیس کے مطابق دونوں کہاں پر جا رہے تھے کہ ملزمان نے نشانہ بنایا۔ تحقیقات جاری ہیں کہ واقعہ لوٹ مار کا شخصانہ ہے یا کوئی اور وجہ۔ بلدیہ نمبر 2 میں جلی ہوئی فیکٹری کے قریب 2 ٹرالر آپس میں ٹکرا گئے۔ حادثے میں ایک ٹرالر ڈرائیور زخمی ہوا، جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔ ادھر لانڈی شیر آباد میں رینجرز کارروائی کے دوران محمد تقی اور سید کاشف نامی 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 70 کلو ماوا، گٹکا، نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پولیس اور ملزمان کے درمیان 20 پولیس مقابلے ہوئے، جن میں ایک ڈاکو ہلاک، 20 زخمی، ڈاکو سمیت 28 ملزمان بھی گرفتار کیے گئے۔ پولیس نے ایک ہفتے میں 928 سے زائد ملزمانوں کو گرفتار کیا اور ان کے قبضے سے 113 غیر قانونی اسلحہ، 30 موٹر سائیکلیں اور ایک کار برآمد کی۔ پاکستان رینجرز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے لانڈی اور کورنگی سے بھتہ خوری میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں رحمت علی سواتی اور عابد چنہ شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ ملزمان لانڈی اور کورنگی کے انڈسٹریل ایریاز میں بھتہ وصولی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ دوران تفتیش ملزمان نے اعتراف کیا ہے کہ فیکٹری مالکان کو دھمکیاں، مس کالز اور بلیک میلنگ کے ذریعے بھتہ وصول کیا جاتا تھا۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ویلکم بیک۔ ساؤتھ کی سیشن عدالت میں ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کے خلاف ہنگامہ آرائی کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں پیش ہونے کے بعد ملزم کی عبوری ضمانت میں 13 نومبر تک توسیع کر دی گئی۔ ملزم کے وکیل منظور میو ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کی کسی سے دشمنی نہیں اور جو کچھ ہوا وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا۔ واضح رہے کہ ملزم کے خلاف تھانہ گارڈن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کی مزید قانونی کارروائی جاری ہے۔ ڈمپر حادثہ کیس میں ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کو دھمکیاں دینے کے معاملے پر ایم کیو ایم کے سابق رکن اسمبلی کامران فاروقی نے ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے کامران فاروقی کی عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 30,000 روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کے خلاف تھانہ گارڈن میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کامران فاروقی پر الزام ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر لیاقت محسود کے خلاف دھمکی آمیز ویڈیو پوسٹ کی تھی۔
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے معروف تعلیمی اور انسانی حقوق کی کارکن ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں شرجیل انعام میمن نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے ایک عظیم استاد، محقق اور سماجی رہنما کھو دیا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی علم، انسانی حقوق، خواتین کی تعلیم اور قومی ہم آہنگی کے فروغ کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر زہرا کی علمی خدمات، اخلاقی قیادت اور عوامی خدمت کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان میں عام استعمال ہونے والی 100 سے زائد ادویات کی قیمتوں میں گزشتہ سال فروری سے اوسطاً 32% اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ اس وقت شروع ہوا جب نگراں حکومت نے اپنی ڈی ریگولیشن پالیسی کے تحت قیمتوں پر عائد پابندیاں ختم کر دی تھیں۔ اس اقدام نے سرکاری حکام میں تشویش پیدا کر دی۔ ادویہ ساز صنعت سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ قیمتوں میں اتنا بڑا اضافہ کیوں کیا گیا۔ حکومت کو توقع تھی کہ قیمتوں کے آزادانہ تعین سے مسابقت بڑھے گی، صارفین کے لیے قیمتیں نیچے آئیں گی، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ دوسری جانب پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرر ایسوسی ایشن نے ادویات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ تنظیم کا کہنا ہے سروے کے مطابق قیمتوں میں اوسطاً اضافہ تقریباً 15% رہا۔ بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔